ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। ओके गाइस, तुम लोगों का एक ही सवाल कि इन लोगों का पास्ट कब ख़त्म होगा, ख़त्म हुई कि नहीं, अभी तक चल क्यों रहा है। तो हाँ, ख़त्म हो चुका है। ये मैंने वीडियो के आखिरी में बोल दिया था कि इन लोगों का पास्ट यही ख़त्म होता है। और जो थोड़ी बहुत कुछ सवाल हैं लेकिन मेरे मन में थे, तुम लोगों के मन में है क्या नहीं मुझे नहीं पता। जैसे कि विधि कब मिली प्रिया से, उसका बिज़नेस कब कैसे शुरू हुआ, और बहुत ना नहीं थोड़ा ही बहुत तो आगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे की स्टोरी की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था, जो हमारी प्रिया जी थी और उनकी होने वाली बहू, हम बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड बोलेंगे ही नहीं, उनकी होने वाली बहू, वो बात कर रहे थे रूफ टॉप में खड़े होके। और जो हमारी प्रिया थी उनको कंसोल कर रही थी कि नहीं भाई, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाह रही हूँ, सच कुछ नहीं है, मैं तुमको सिंपैथी नहीं दिखा रही हूँ। तो वही हमारी ऋचा जी भी उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे लिए वो अलग थलग जो चीज़ें हैं वो नहीं सोचते कि ऑर्फन कैसे होंगे, तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। और वो लोग फ्रेंड्स भी बनते हैं। और चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ दिन कैसे मानो कि हफ्ता 10 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। और जो हमारी प्रिया जी है वो तो भाई ऋचा जी के पीछे एकदम लट्टू बने घूमे फिर रही थी कि उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं, उनके सामने आके चीज़ें हाजिर हो जाते हैं। उनका जो एक्स्ट्रा केयर हो रहा था प्रिया जी के हाथों से, वो तो क्या ही बोले। वो कैसा था ना प्रिया के लिए कि मुझे प्यार हुआ है दूसरी बार, और ये बंदी अब मुझे छोड़ के भी नहीं जाने वाली। लाइक वो कॉन्फिडेंस में थी, जैसे विधि थी ना कॉन्फिडेंस में कि बोलूँगी नहीं, ये तो मेरी ही है। तो हमारी प्रिया जी भी वैसे ही कॉन्फिडेंस में थी कि ऋचा मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मेरी ही है, क्योंकि उसकी तरफ से फैमिली वाली चीज़ें नहीं थे। और हाँ, वो देखती तो थी, क्योंकि देखो मैं अगर किसी को प्यार करूँ तो सामने वाला मुझे प्यार बैक करेगा या नहीं, ये चीज़ हम लोग खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं। तो उसको लग रहा था कि ऋचा भी उसको प्यार करती है या फिर करेगी। तो इसी हिसाब से वो उसके साथ लाइक बहुत ही लाइक घुल मिल जाना चाह रही थी कि वो जो बोले वही, वो जो करना चाहे वही। लाइक ऐसा भी होता था कि कभी कभी वो अगर घूमने निकल जाए, कि वो अपनी वहाँ पर आई ही थी कि थोड़ा बहुत इंजॉय कर सके ऐसा वैसा, पर जो हमारी विधि थी उसने तो उसको काम में घसीट दिया था कि ले भाई कर तो अपना काम, मैं क्यों अकेला घिसती फिरूँ यहाँ पर, तू भी घिस जा, लाइक ख़त्म हो जा तू चौक की तरह। जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना कि चौक की तरह घिस जा तू, ले जा तू भी घिस। तो वही हो रहा था। और जब भी वो कहीं पर जाती थी लाइक अकेली, उसकी जो फैमिली थी वहाँ पर लाइक चाचा जी का, उनसे भी तो वो मिलने के लिए जाती थी। वो ऐसा नहीं कि हर दिन ही वो घर पे रहती थी, ऐसा नहीं है भाई। वो और जो हमारी विधि, वो टनाटन थे, वो लोग घूमते फिरते मस्त मलंग। जो भुगत रहे थे वो थे सिर्फ ऋचा जी, सौम्या एंड जो उनके साथ आए थे काम करने, लिली, मिशा और लीजा, वो लोग। और जो 2 लड़के थे वो लोग भुगत रहे थे कि उनको घर से निकलने की कोई छुट्टी नहीं थी। पर जब भी वो बाहर जाती थी लाइक हमारी प्रिया जी, वो कुछ ना कुछ सबके लिए लाती थी। पर चीज़ें अलग तब हो जाती थी जब ऋचा की बात आती थी। वो ऋचा के लिए लाइक सबके लिए मानो लाएगी समोसे, उसके लिए लड्डू ऐड करके लाएगी। इतना उसका हो चुका था लाइक बहुत ज़्यादा। और सबकी आंखों में चीज़ें एकदम क्लियर थे कि प्रिया ऋचा की बहुत केयर करती है, ऋचा को बहुत मानती है, उसके लिए चीज़ें अलग अलग करती है। और हमारी विधि को तो पता ही था, विधि सौम्या को तो पता ही था कि हाँ भाई प्रिया
پیار کرتی ہے ریچا سے، پر ریچا کو نا چیزیں ایسے لگنے لگ گئی تھی کہ سب لوگ ان کو دیکھتے تھے، اور یہ چیز یوزلی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی کہ سب کے لیے جو بھی لائے ہم ایک کے لیے الگ تو نہیں لائیں گے نا. تو ریچا کو ایسا لگتا تھا کہ جب سے پریا کو پتہ چلا کہ میں آرفن ہوں تو وہ میرے اوپر تھوڑا سا احسان کرنا چاہ رہی ہے، یا پھر تھوڑا جتانا چاہ رہی ہے کہ نہیں تم اکیلی نہیں ہو. اور یہ چیز نا تھوڑا سا اب نارمل شوک ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ بھی، کہ کچھ ایک سچ پتہ چلنے کے بعد جو ایکسٹرا کیئر ملتا ہے نا وہ یوزلی ہضم نہیں ہوتا سب کو کیا کسی کو ہی ہضم نہیں ہوتا. تو وہی چیز ہو رہی تھی. اور جو ہماری چچا جی ہے وہ ایک دن پوچھ ہی لیتی ہے جب وہ دونوں بات کر رہے تھے، پر ہماری ریچا جی تھوڑا سا غصے میں تھی کہ ان کو کیوں ایکسٹرا کیئر جو ہے وہ مل رہا ہے، یا پھر جو لوگوں کی آنکھوں میں یہ چیز کھٹک رہی ہے کہ کمپنی کا باس کے ساتھ کمپنی کے ورکر کی ایک جو سافٹ ریلیشن ہے وہ شو ہو رہا تھا. تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پر بہت سارے ان کے سب آرڈینیٹس تھے. obvious سی بات ہے بھائی، کوئی اپنا دامن پہ داغ کیوں ہی لگانا چاہے گا، وہ جتنی بھی خوبصورت ہو. کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں. تو جو ہماری ریچا جی وہ بولتی ہے پریا کو کہ آپ کیا مجھ پہ تھوڑا سا مہربانی کھا رہی ہو، میرے اوپر کوئی احسان کرنے کی کوشش کرو، یا پھر میں آرفن ہوں اس چیز کے لیے آپ تھوڑا سا مجھے ایکسٹرا کیئر کرنا چاہ رہی ہو. پریا جی وہ بولتی تھی سافٹ ڈی، پر اس کا جو ٹون تھا نا وہ تھوڑا سا ہرٹ کر جاتے ہیں پریا کو کہ کیسے تم بول سکتے ہو، میں اپنی پیار تم کو دکھانا چاہ رہی ہوں اور تم کو یہ سافٹلی میں احساس کروانا چاہ رہی ہوں کہ میں تم کو پیار کرتی ہوں، اور تم اس چیز کا الگ ہی ڈائریکشن دے رہی ہو. تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تم کو سمپتھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو وہ بولتے نہیں ریچا، ایسا کوئی بات نہیں ہے، میں تم کو کیوں سمپتھی دکھاؤں گی، تم سمپتھی تم نہیں ڈیزرو کرتی، تم پیار ڈیزرو کرتی ہو، تو میں کیوں تم کو سمپتھی دکھاؤں. اور یہ چیز تمہارے دماغ میں کیسے آئی مجھے نہیں پتا. تو جو ہمارے ریچا جی ہے وہ بولتے ہیں دیکھیے مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا شو کرنا چاہ رہی ہو، پر مجھے نہیں پسند آپ کی یہ ساری چیزیں. آپ سب کے لیے اگر کچھ لاتے ہو آپ میرے لیے الگ ہی چیز لاتے ہو. یہ چیزیں تو لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی بھی ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ مجھ سے دور رہا کرے، مجھے نہیں پسند ہے یہ ساری چیز. اور یہ باتیں سننے کے بعد جو پریا کی جو دل ہے وہ بہت ہی دکھتا ہے کہ میں کسی کو اتنا زیادہ پیار کرتی ہوں اور وہ چیزوں کو ایسے لے گئی ہے، اور اوپر سے یہ بھی بول رہی ہے کہ مجھ سے دور رہو. تو وہ اور کچھ بولتے نہیں، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ بہت ہی لمبے لمبے پیروں سے چلی گئی، نہیں، سافٹلی مڑ کے چلی گئی، کچھ بولا بھی نہیں، کچھ نہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے کہ وہ درد ہے اس کو. اور وہاں پر جا کر اپنی روم میں بیٹھ چکی تھی. اور ادھر آتے ہیں ہماری دو مین کپل کی طرف. یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. جو ہماری بنیا تھی، ہاں بھائی اب تم لوگ مین کیریکٹر کو چھوڑ کے تم لوگ بنیا کو زیادہ پیار کرے. ہاں ایکچولی میں وہ بچی پیار کرنے لائق ہی ہے، بہت ہی کیوٹ ہے. میں تم کو ہی کیا بولوں، میں خود ہی اس پہ فدا ہوں. تو ہاں وہ بنیا سے بات کر رہی تھی ودی. بات تو خیر کیا ہی سومیا سے کر رہی تھی، پر جو بنیا ہے اس کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہی تھی. اور سومیا وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی تھی، پر بنیا کائنڈ آف بہت جیلس ہو رہی تھی کہ نہیں میری بڑی صرف مجھے بات کریں گی، مجھ سے بات کریں گی، مجھے پیار کریں گے، جو ہے وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا، ممی آپ ہٹو. اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو رہا تھا جب سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی ممی اس کی بڑی کے اوپر حق جما رہی ہے. یا پھر اسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس کی گود میں آ کے بیٹھ گئی تھی، آ کے بیٹھ گئی تھی، نہیں ہاں آ کے ہی تو بیٹھی تھی. تو اس کے بعد سے تھوڑا تھوڑا تو ہماری بنیا چیزوں کو کھینچتی رہتی تھی کہ بڑی میرے پاس رہو. تو وہ بات کر رہی تھی، اور جو ایکچولی بات ہو رہا تھا تو
ودھی بول رہی تھی کہ اب مجھے 2 دن کے لیے میرے آفس جانا ہوگا، لائک اس کی جو فلیٹ ہے وہاں پر، ایکچولی میں اس کا جہاں پر اس کا آفس تھا. تو ہماری سومیا جی بھی پوچھ رہی تھی کہ کیوں، اور سب کوئی کیا چلے جائیں گے تو میں کیا یہیں پر رہوں گی یا پھر اور کیا. تو بول رہی تھی نہیں، میں جاؤں گی اور میرے ساتھ شاید پریا جائے گی، کیونکہ وہاں پر ان کی جو میٹنگ ہونے والے تھے ایکچولی، کیونکہ وہاں پر آفس میں چیزیں تھوڑا سا گڑبڑیا گئے تھے، وہ لوگ کام کو ٹھیک سے مینیج نہیں کر پا رہے تھے. پر جو ونیا ہے وہ بار بار لائک اس کی منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، لائک ایسا بولنا چاہ رہی تھی کہ نہیں بڑی ان سے بات مت کرو، مجھ سے کھیلو، میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، آپ مما سے کیوں بات کر رہی ہو. تو جو ہماری ودھی ہے وہ بولتی کیا ہوا ہے مما، آپ میری منہ کو کیوں دبا رہی ہو، بتاؤ، آپ تو کھیل رہی ہو نا میرے ساتھ. ہاں بیٹی، پر آپ تو مما سے بات کر رہی ہو نا، آپ تو میرے ساتھ کھیل بھی نہیں رہی ہو، آپ تو صرف ان کے ساتھ ہی بات کر رہی ہو نا، مجھے نہیں اچھا لگتا نا، پلیز میرے ساتھ کھیلو نا. تو وہاں پر جو ودھی ہے وہ کیا ہی کرے گی، لائک وہ ونیا کی ہر باتوں پہ پگھل جاتی تھی. وہ بولتی ہیں کہ ہاں بولو، آپ کی مما سے ابھی کوئی بات نہیں، مما جاؤ آپ یہاں سے، لیکن وہ سومیا کو بولتی کہ جاؤ آپ یہاں سے. تو جو سومیا ہے وہ لائک چڑ جاتی ہے کہ رہو تم ونیا کے ساتھ، میں جاتی ہوں ابھی ایسے، تم لوگوں کا جو ہو چکا ہے نا، تم دونوں مجھے کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں بات کرتا. تو ونیا وہاں سے بولتی کیا ہے کہ مما آپ تو غصہ ہو گئی، میں تو آپ کو بھی پیار کرتی ہوں، پر بڑی سے تھوڑا زیادہ کرتی ہوں، بڑی میرے بڑی ہے نا، بڑی کتنے اچھے ہیں آپ سے بھی زیادہ، پر میں آپ کو بھی پیار کرتی ہوں نا، آپ پلیز بڑی سے کم بات کرو نا پلیز مما. تو وہاں پہ غصہ کون کرے گا بتاؤ، اس چھوٹی سی کیوٹ سی بچے کے اوپر کون ہی غصہ کرے گا کہ نہیں مجھے بات کرنا ہے، تم بھاگو یہاں سے، یہ تو ہم لوگ شیطان ہیں بول دیں گے. پر وہ لوگ نہیں بول پاتے. تو جو سومیا ہے وہ ہنستی ہے اور نکل جاتی ہے وہاں سے، اور جو ودھی اور جو ونیا ہے وہ وہاں سے لائک بات کرنے لگ گئے تھے. ونیا بولی تھی بیٹی مجھے نا اس گھر میں جانا ہے. تو وہ بولتے کس گھر میں، تو وہ بولتے ہم گئے تھے نا اس دن اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، پھر میں نے ایک بلی سے کھیلا، وہ والے گھر پہ چلو نا بڈی، ہم کب جائیں گے، میں تو کتنے دن سے بول رہی ہوں آپ کو کہ ہم وہاں چلے وہاں چلے، آپ تو لے کے ہی نہیں جاتے. اب وہ بول رہے تھے کہ تیواری کے گھر پہ اس کو جانا ہے اور بلی لانی ہے، لائک بلی سے اس کو کھیلنا ہے. پر ادھر وہ تو لائک کر دے گی کہ بلی چاہیے نا تم کو، میں دلا دوں گی کوئی بات نہیں، اندھا پیسہ ہے میرے پہ، اتنا ٹینشن، لائک میرے بچے کو ایک چیز چاہیے اور اس کے لیے وہ گر گرا رہی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو ہماری ودھی ہے وہ پوچھتی ہے ونیا سے کہ ونیا آپ کو کیا بلی چاہیے، بڑی آپ کو خرید کے لا کے دیں. تو بول دیتے کہ نہیں بڑی مجھے بلی نہیں چاہیے، مجھے اس بلی سے کھیلنا ہے، وہ کتنی پیاری ہے نا، آپ نے دیکھا نا. ہاں مما میں نے دیکھا وہ بہت پیاری ہے، بہت کیوٹ ہے، پر ہم کسی کے گھر پہ جا کے ویسے ان کی بلی کے ساتھ ایسے کھیل تو نہیں سکتے نا، بتائیے آپ ہمارے گھر پہ کوئی آتا ہے کیا ایسے. تو وہ تو نہیں بڑی ایسے تو کوئی نہیں کرتا، پر مجھے کھیلنا ہے نا. ہاں تو آپ کو اگر کھیلنا ہے تو آپ بڈی کو بولو، بڈی آپ کو ایک خرید کے دے دیں گے، پھر آپ سے وہ کوئی دور نہیں کر سکتا بلی. بڈی تو مما کیا کہیں گے، وہ تو ماریں گی نا مجھے، مما نے بولا کہ اس بارے میں آپ سے بات نہ کرنے کو. تو پھر ہاں پر یہ تو ہم دونوں کی بیچ کی بات ہے نا، آپ تھوڑی نا آپ کی مما سے یہ ساری باتیں کریں گی. میں نے آپ کو جو یہ بولا کہ میں آپ کو خرید کے لا دوں گی، یہ اگر ممی کو پتہ چل گیا تو آپ جانتی ہے مما کی باڈی کے ساتھ کیا کریں گی. نہیں بیٹی کیا کریں گی، مما اپنی بڑی کو اتنا ماریں گی اتنا ماریں گی اتنا ماریں گی کہ بڑی
گھر پہ ہی نہیں رک پائیں گی. ممی اتنا زیادہ خطرناک ہے. سچی بڑی؟ ہاں سچی. آپ کو نہیں پتا کیا؟ نہیں بڑی. کیوں؟ اس دن آپ کی مما نے آپ کو مارا نہیں تھا کیا؟ ہاں بڑی، مما نے تو مارا بھی تھا مجھے. ہاں تو مجھے بھی وہ ایسے ہی ماریں گی. میں نے جو آپ کو کچھ بولا ہے نا، وہ کچھ بھی مما کو نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بڑی، مما کو کچھ نہیں بولوں گی میں. مما تو کتنی خطرناک ہے. نہیں بچہ، مما خطرناک نہیں ہے. مما تھوڑی سی غصہ ہو جاتی ہے، مما کو پسند نہیں ہے نا بلی. مما کو ڈر لگتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ نہیں بڑی، مجھے تو پتا نہیں. اور یہ دونوں لائک اپنی ہی مستی میں یہ سارے باتیں کر رہی تھی. اور جو سومیہ ہے وہ پھر سے آ جاتی ہے روم پہ اور آ کے بولتی کہ کیا بات ہو رہی ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے؟ بتانا ذرا. تو جو ونیا ہے وہ کرتی کیا ہے، وہ جا کے ودھی کے منہ میں ہاتھ رکھ دیتے کہ مت بتانا. لیکن وہ ودھی کو روک رہی تھی کہ آپ مت بتانا، میں تو نہیں بولوں گی. اور جو ودھی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ اتنا زیادہ ہنستی ہے کہ دیکھو اتنی سی بچی ہے، وہ مجھ کو روک رہی ہے کہ میں نہ ان کو جا کے بتا دوں. تو وہ بولتی کیوں بتاؤں تم کو؟ یہ تو ہم دونوں ماں بیٹی کے بیچ کی بات ہے، تم کو کیوں جاننا ہے؟ میں کیا پوچھتی ہوں جو ونیا تم کو بولتی ہے؟ بولتی ہوں پوچھتی ہوں کیا ونیا مما سے؟ نہیں بڈی، آپ تو کچھ نہیں پوچھتے. ہاں تو دیکھ لیا نا، اب ہم بھی نہیں بتائیں گے. بتائیں گی کیا آپ ونیا؟ نہیں بڈی، نہیں بتائیں گے. تو وہ بولتے ہاں ہو گیا، اب جائیے آپ کو جو کرنا ہے کریے، ہم دونوں ماں بیٹیوں کو اب مت ڈسٹرب کیجیے. یہ بول کر وہ اس کو کیا ڈسٹرب کرے گی، وہ ونیا کو لے کر روم سے ہی نکل جاتی ہے. اور جو سومیہ ہے وہ وہاں پر کھڑی ہو کر لائک اسمائل کر رہی تھی کہ ان دونوں کے بانڈنگ نا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی لاجواب، عمدہ، کیا ہی بولے ہم. بہت لائک ڈریگن فروٹ. میری سمجھ میں جو آتا ہے وہی. تو وہ ہنس رہی تھی، لائک خوش ہو رہی تھی. اور ادھر ہماری پریا جی کی دل جو ہے وہ خان خان ہو چکی تھی کہ کیا ہی کرے کیا ہی کرے. تو وہ کچھ دیر بعد نا وہ نیچے آتی ہے اور آتے ہوئے ودھی سے بات کر رہی تھی. لائک ایک دم لائک اس کی جو اب لہجہ تھا نا کہ بیٹھ کے ایک دم اورے میں بیٹھ کے بات کر رہی تھی. لگ رہا تھا کہ اب یہ جو بات ہے لائک اب یہ جو پریا ہے یہ ایک آفس کی مالکن ہے یا پھر اس کا ایک بزنس ہے، یہ اورا مینٹین کر رہی تھی. اب تک تو وہ ایسی تھی کہ جو جیسا بولے ویسا، کہ دھوس نہیں جما رہی تھی. پر اب چیزیں اس کی دل پہ لگ چکی تھی. تو پریا کی یہ ساری چیز جو ہے وہ ودھی بھی نوٹ کر رہی تھی کہ اس کو اچانک سے کیا ہوا ہے، یہ تو ایسی نہیں تھی. اور جو پریا ہے وہ ریچا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اتنا زیادہ لائک اپرو ہو چکی تھی وہ. اور ودھی خیر یہاں پر کچھ بولتی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ان دونوں کا میٹر ہے، وہ خود ہی سلٹا لیں گے. تھرڈ پارٹی اگر آگے کچھ بولیں گے تو چیز بگڑ بھی سکتی ہے، تو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اور لائک ان دونوں کا لائک دونوں کیا سب لوگوں کا ہی رات جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. اور جو ودھی اور پریا بیٹھ کے بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ صبح کب نکلنا ہے، کیسے سب کچھ پریپریشن ریڈی ہے کیا نہیں. تو ودھی بھی بول رہی تھی کہ ہاں بھائی سب کچھ ریڈی ہے، اب صرف نکلنا ہے اور ہم دونوں کو جا کے لائک سب کچھ ٹھیک کر کے آنا ہے. اور وہی ہوتا ہے، لائک صبح ہو جاتی ہے اور یہ سارے چیز بھی پریپیئر ہو رہے تھے کہ جو ہماری پریا تھی وہ تو لائک اب سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہی نکل جاتی ہے. آج کی صبح وہ اکیلی ہی جاگنگ کے نکل جاتی ہے، ودھی تو خیر نہیں جاتی. اور جو سومیہ ہے وہ بھی اس کو زور زبردستی نہیں کرتی کہ اگر اس کی اچھا ہے تو جاؤ، نہ ہی نہیں ہے تو نہیں جاؤ. اور لائک 9 بجے تک جو ہماری سومیہ تھی لائک وہ ان کو جا کے اٹھاتی ہے نیند سے کہ اٹھ جا، تجھے تو جانا ہے، تو سوئی کیوں پڑی ہے، اٹھ بے. تو وہ بھی اٹھتی ہے، ریڈی وغیرہ ہوتی ہے، ناشتے کے ٹیبل پہ جا کے بیٹھتی ہے اور دیکھتی کیا ہے جو ہماری پریا جی ہے وہ لائک پراپر ڈریس اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پر جو ہماری ودھی ہے وہ ابھی کچھ دنوں سے لیٹ لطیف بنی پھر رہی ہے. وہ ان کا کچھ بھی آرگنائز نہیں ہے، وہ
ایسے ایسے بولتی ہے کہ ان کی کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کام وغیرہ ہے ہی نہیں، ابھی تو عاشقی کا ٹائم ہے، بیٹی ان کو ملی ہوئی ہے، ان کا کیا ہی ہے، ایک ایسے چل رہی تھی۔ تو اس کو دیکھ کر لائک تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ نہیں بھائی، تم کو بیک ٹو روٹین جانا ہوگا، تمہاری ایک بیٹی ہے، اس کا بھی فیوچر ہے تم پہ، اور جو تمہارے پیرنٹس ہیں وہ تو ہے ہی، تمہاری ابھی ایک پارٹنر بھی ہے کہہ سکتے ہیں ہم، تو اس کا بھی دھیان تم کو رکھنا ہے۔ تو چیزیں اس کی سر میں گھس رہی تھی کہ نہیں، جیسے میں چل رہی ہوں ایسے نہیں چلا جا سکتا۔ تو وہ بھی فٹافٹ سے اپنا جو کھانا ہے وہ کمپلیٹ کرتے اور جاتی ہے اپنے روم پہ۔ روم میں جا کر نا جو اس کی چیزیں تھے وہ دھڑا دھڑ سے دھڑا دھڑ لائک چیزوں کو سمیٹ رہی تھی، جو فائلز وغیرہ تھے اس کو سمیٹ رہی تھی، اس کے لیپ ٹاپ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے وہ سب پریپیئر کر رہی تھی۔ اسی وقت جو سومیہ ہے وہ آتی ہے چائے کی کپ لے کے کہ تم نے تو یہ پیا ہی نہیں، لائک اس کو کافی، چائے نہیں، وہ چائے بہت کم پی رہی تھی، تو وہی ہوتا ہے۔ اور وہ کافی پی رہی تھی اور جو اس کی چیزیں تھے وہ کر رہی تھی اپنی کبرڈ سے، کپڑے اس کو نکالنے تھے، دو دن کے لیے جا رہی تھی بھائی، تھوڑا سا کپڑے بھی چاہیے۔ تو وہ سومیہ کو بولتی ہے کہ پلیز تم میرے لیے تھوڑا سا کپڑے نکال دو، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ اچانک سے اس کی چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکی تھی کہ وہ روٹین سے نکل گئی تھی، تھوڑا سا بہک گئی تھی ہماری ودھی۔ تو جو سومیہ ہے وہ بھی کرتی ہے کہ اس کی جو پہن کے وہ جائے گی وہ کپڑے وہ نکالتی ہے، 2 سیٹ جو ہے وہ جا کے پہنے گی وہ بھی نکال کے دیتی ہے، اور وہ ساری چیز وہ بیگ کے اندر لائک پراپرلی رکھتی ہے۔ دین ریڈی ہونے کے لیے باتھ روم میں تو چلی جاتی ہے، جا کے جو اپنی پینٹ اور شرٹ پہن کے باہر آ جاتی ہے۔ ادھر ونیا بھی کھڑی ہوئی تھی، لائک وہ دیکھ رہی تھی کہ اپنی بڑی کی بھاگم دوری جو وہ کر رہی ہے، کہ پورا کتوں کی طرح بھاگ رہی ہے وہ ادھر سے ادھر روم میں، کسی چیز میں وہ دیکھ نہیں رہی ہے۔ ونیا اس کے پیچھے ہے، اس کی ممی اس کی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وہ چیز اس کے پلے ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیز دیکھ رہی تھی اور ونیا کوشش کر رہی تھی کہ جا کے تھوڑا بڑی سے بات کیا جائے، پر جو بڑی ہے وہ تو بڑی کام میں ہے۔ تو جو ہماری ودھی ہے وہ لائک جلدی جلدی کر رہی تھی، ایک ہاتھ میں اپنی جو جیکٹ ہے وہ گھسا کے اپنی شرٹ کو جو ہے وہ ان کر رہی تھی، کبھی اپنی بالوں کو سنوار رہی تھی، بھائی کیا کرے کیا نہیں، لائک سب کچھ ایک ہی ساتھ اس کو کر لینا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا سڈنلی۔ اور تبھی جو سومیہ ہے وہ آتی ہے، آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پہلے تو وہ کوم لیتی ہے اور وہ نیچے رکھتی ہے اور بولتی ہے کہ شانت ہو جاؤ، اتنا جو تم بھاگم دوری کر رہی ہو اس میں تمہارا اور بھی زیادہ ٹائم نکل رہا ہے، پہلے تھوڑی دیر شانت ہو کے کھڑی ہو جاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو آج ہی جا کے میٹنگ کرنا ہے، وہ میٹنگ تمہارا کل ہے یا پھر پرسوں بھی تم شفٹ کر سکتے ہو، تم اتنا کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولتی ہے کہ نہیں، اگر جلدی جلدی نہیں نکلیں گے تو پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ تو سومیہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی، ویسے ہی بندی بہت زیادہ لیٹ اٹھی ہے، ابھی کھانے وغیرہ میں بھی ٹائم چلا گیا ہے، لائک 10:30 بج چکے تھے اور اس کو نکلنا بھی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ودھی کو ہے وہ جیکٹ لے کے جو وہ کوٹ ہے وہ اس کو پہناتی ہے، اس کی جو بال ہے وہ اچھے سے پراپرلی سیٹ کر کے دیتی ہے۔ وہ بولتے ابھی اپنی بیگ کو اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، اور زیادہ ہائپر مت ہو، کیونکہ جب تم ہائپر ہو جاتی ہو تو تمہارے کام جو ہے وہ سلجھنے کی جگہ وہ بگڑ جاتے ہیں۔ وہ جو ہماری ودھی ہے وہ بھی لائک چیزوں کو سمجھتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تو وہ ہنستی ہے، وہ بولتے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، پر کبھی کبھی سر سے نکل جاتا ہے۔ اور یہیں پر دونوں لائک مسکرا کے بات کر رہی تھی، اور جو ونیا ہے وہ اس کی سائڈ میں کھڑے ہو کر اوپر کی طرف اپنی بڑی کے فیس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بڑی تو مجھے اگنور کر دے ہے، بڑی تو اپنی محبوبہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لائک ہوتے ہیں نا۔ تو وہاں پر دونوں ہنستے کھلتے بات کر رہے تھے، اور جو سومیہ ہے وہ اس کو نا ودھی کو حق کرنا تھا، تو وہ جا ہی رہی تھی کہ اس کو حق کرے گی ایک سائڈ سے، تب جو ونیا ہے وہ ودھی کو نیچے سے پکڑتی ہے، بڑی بڑی اب کہیں پر جا رہی ہو کیا؟ اور بڑی لائک جھک جاتے ہیں، بولتی کہ ہاں مما بولو، آپ کیا بول رہے تھے؟
تو اس کو جھک کے اس کو گود میں لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ بیٹی آپ کہیں پہ جا رہے ہو کیا؟ آپ اتنی جلدی جلدی کیوں ریڈی ہو رہی ہو؟ تو وہ بولتے ہیں ہاں بچہ بڑی تھوڑے دن کے لیے باہر جا رہے ہیں، آپ اپنا دھیان رکھنا، ممی کا دھیان رکھنا اور ممی کو پریشان مت کرنا، ٹائم ٹو ٹائم آپ کھانا کھا لینا اور جو آپ پڑھائی کر رہی ہو ممی کے ساتھ وہ کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ اب تو میرے اچھے بچے ہو نا؟ تو بنیا بھی بولتی پر بڑی آپ مجھے بھی تو لے کے جا سکتے ہو نا، آپ اکیلے کیوں چلے جاتے ہو ہر وقت؟ ہاں کیونکہ آپ اب کی ممی کے بغیر نہیں رہ پائیں گے اور وہاں پر جا کے میں آپ کے اوپر دھیان نہیں دے پاؤں گی نا، اس لیے میں آپ کو نہیں لے کر جا رہی۔ تو جو کنیا ہے وہ کچھ نہیں بولتی، لائک وہ کیا کرتے وہ ودی کے لائک جو گلے کو ہے وہ حق کیے ہوئے اس کی گال پہ ایک چھوٹا سا پپی کرتے ہیں، بولتے کہ بڑی میں آپ کو بہت زیادہ مش کروں گی، آپ کو پتہ ہے نا؟ تو جو ودی ہے وہ اتنی بڑی ایک اسمائل پاس کرتی ہے کہ اس نے کوئی جنگ جیت لیا ہوگا ایسا۔ تو وہ ودی کیا کرتی ہے بنیا کو پکڑتے ہیں اسی گالوں سے اور دھڑا دھڑ لائک ایک ساتھ 100 کیسز وہ بنیا کو کر لے گی اور بولتی کہ ہاں مما میں بہت زیادہ مس کروں گی اور مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہو، بہت زیادہ مس کرو گی اور ہم فون پہ بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صرف خود کا دھیان رکھنا۔ تو جو بنیا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ بھائی اس کو ودی پسند تھی، ودی کو وہ پسند تھی، لائک کہ دونوں کے لیے کافی تھے، کسی اور کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ودی کا ایسا تھا کہ اس کو سومیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بنیا ہی چلے گا، اب چلے گا۔ تو وہاں سے جو بنیا کو وہ نیچے اترتی ہے اور نیچے بیٹھتے ہوئے بولتے کہ مما آپ کو یاد ہے نا ہم دونوں کا سیکریٹ مما کو نہیں بتانا ہے، لیکن وہ سومیہ کے سامنے کھڑی ہو کر بول رہی تھی کہ مما کو کچھ نہ بتانا۔ تو وہ بھی بولتی کہ ہاں بڑی مما کو نہیں بتائیں گے، مما کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ بھی مت بولنا۔ تو وہ بولتے ہاں ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھو کہ جو پریا آنٹی ہے ان کا ختم ہو گیا کہ نہیں، وہ نیچے ہے کہ نہیں۔ لائک وہاں سے بنیا کو ہٹانا ہی ہے اس کا موٹیو، مین موٹیو، کیونکہ اس کو تو سومیہ سے بات کرنی ہے بھائی، سومیہ سے، کیونکہ 2 دن اس کو دیکھے گی نہیں تو پتہ ہی ہے نا تڑپ تڑپ مچتی ہے۔ تو جب چلی جاتی ہے تو سومیہ لائک اپنی کمر میں ہاتھ کو رکھتے ہوئے لائک ایسا ڈائٹنے کی جو اسٹائل ہوتی ہے نا وہ آپ پہ کھڑی ہو کے بولتے کہ کیا بات ہے جو تم لوگ مجھ سے چھپا رہی ہو، یہ جو تم نے اس کو یہ ساری چیز سکھا رہی ہو نا ودی کہ میرے سے باتیں چھپانا، یہ سچ میں یہ چیز کرتی ہے، یہ بولتی نہیں ہے مجھے کچھ بھی، تم سے یہ کیا کیا بات کرتی ہے وہ مجھے ٹوٹی کوڑی تک نہیں بولتی۔ تو جو ہماری ودی ہے وہ ہنسنے لگتی ہے کہ چلو میری بیٹی میرے ساتھ تو لائل ہے۔ تو وہ بولتے لائل، یہ لائل ہے، یہ میری بیٹی ہے اور مجھے کچھ نہیں بولتی، وہ تمہاری بات زیادہ سنتی ہے تو تم اس کو لائل بول رہی ہو؟ تو بولتے ہاں میں بولوں گی اس کو لائل کیونکہ وہ میری باتیں سنتی ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ اس کی ایکشن میں ہی دکھتی ہے۔ تو بولتے اب بولو کیا ہے جو بات تم لوگ مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تو بولتے ارے کچھ نہیں، وہی اس کے لیے چاکلیٹ لانا ہے، تھوڑا سا ایک کھلونا لانا ہے، یہی بول رہی تھی اور کچھ نہیں۔ تو بولتے نہیں، گھپلا تو تم دونوں میں کچھ نہ کچھ ہے، تم دونوں ویسے تو مجھ سے یہ بات تو چھپانے والی نہیں ہے۔ تو بولتے ارے چھپانے والی کوئی بات ہے بھی نہیں، صرف ہم ایسا کر رہے تھے کہ بولو مت، تھوڑا سا تم کو چڑھا رہے تھے اور کچھ نہیں۔ تو سومیہ جو ہے وہ تھوڑی دیر اس کو گھورتے ہوئے دیکھتی ہے کہ یہی بات تو ہے نا، پر جو ودی ہے وہ چیزوں کو چھپا لے جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس کو نہیں بتانا، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو ودی کو ہی گھر میں نہیں گھسنے کو ملے گا، کیونکہ وہ پسند ہی نہیں کرتی یہ جو چیزیں ہیں، لائک بلیوں کو وہ پسند ہی نہیں کرتی، وہ ڈرتی بہت ہے۔ تو وہ بولتے کہ ٹھیک ہے چلو اب میں نکلتی ہوں، بہت دیر ہو چکا ہے اور جا کے سب سے ملنا بھی تو ہے۔ تو وہ بولتے رکو جا کر رہی ہو؟ تو بولتے ہاں بولو کیا ہے، لیکن وہ سامنے ہی کھڑی تھی پر جو ہماری سومیہ جی ہے وہ اسے حگ نہیں کر پا رہی تھی، وہ تھوڑا سا جھجک رہی تھی، کیا پتہ نہیں
پر تھوڑی دیر بعد وہ جا کے نپٹ جاتی ہے اس سے، لائک ایک دم گلو کی طرح چپک جاتی ہے اور بولتے ہے کہ میں تم کو بہت مس کروں گی، پہنچتے ہی فون کر دینا کہ تم پہنچ چکی ہو، اور راستے میں تھوڑا کچھ خود بھی کھا لینا اور جو پریا کا ہے اس کو بھی کھلا دینا، پتہ نہیں کل رات سے اس کو کیا ہوا ہے، موڈ اس کا اترا ہوا ہے، دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے، شاید ریچا سے کچھ بھی ان کا ہو گیا ہے، تو تم بات کر لینا اس سے، اور تم دونوں جو جا رہے ہو نا سگریٹ کو ٹچ بھی مت کرنا۔ تو اس کی بات سنتے ہوئے جو ودھی ہے وہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہونے والا، پر وہ کچھ بولتی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم جو بولو وہی صحیح، تو وہ بولتے ہیں ہاں ہاں میں بات کروں گی اس سے، تو بولتے بات تو تم کر ہی لو گی پر یہ سگریٹ تم دونوں ہی نہیں پیو گی، تو بولتے ہیں ہاں ہاں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں، اور یہ بول کر وہ لائک دونوں ہی دونوں کو حق کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ دیر بعد جو ہماری ودھی ہے وہی لائک اس کی ہیڈ پہ ایک کس کرتے ہیں، فور ہیڈ پہ نہیں اس کے بالوں کی سائڈ میں ایک کس کرتی ہے اور بولتی کہ چلو میں اب نکلتی ہوں بہت دیر ہو چکی ہے، تو ہماری جو سومیہ جی ہے وہ بھی بولتے کہ ٹھیک ہے چلو، اور خود کا بہت سارا دھیان رکھنا، زیادہ کام وغیرہ مت کرنا اور سو جانا جلدی جلدی، کیونکہ تم کو ابھی بہت دن ہو گئے تمہاری یہ ساری عادتیں چھوٹ گئی ہیں کہ رات رات بھر کے تم کام کرتی ہو، وہ ساری چیز نہیں کرتی ہو اب تم، تو وہ بھی بولتی اچھا بھائی ٹھیک ہے دھیان رکھ لوں گی، اور تمہارے پاس تو فون بھی ہے، تم تو فون بھی کرو گی تو تم کو پتہ ہی چل جائے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں کس حالت میں ہو، تو اتنا زیادہ سوچو مت، تو اس کو شانت کرا کے وہ لوگ لائک نکل جاتے ہیں، اور ونیا جب ودھی جا رہی تھی ونیا رو رہی تھی کہ مجھے بھی جانا ہے، بچوں کا یہی ہے بھائی جتنا بھی سمجھا لو، اگر تمہارے کوئی پسندیدہ انسان تم سے دور ہوتا ہے تو بچے روتے ہی ہیں، اور اس کو تو سمجھا بھی دیا تھا لیکن اس کو کانوں کان ودھی نے بول کے بھی گئی تھی کہ دیکھو آپ رو مت، آپ کے لیے بڑی بلی آپ کو دلا دیں گے، وہ تو نہیں بڑی مجھے بلی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے بڑی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے بلی نہیں چاہیے بڑی، بڑی لائک خوش ہو جاتے ہیں، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بچی میرے لیے اتنا زیادہ پاگل ہے، تو وہ اس کو کس کرتے ہوئے بولتی مما آئی لو یو، اب جاؤ رونا مت، بڑی جلدی جائیں گے اور بہت جلدی آ جائیں گے، تو وہ بھی اور کچھ نہیں بولتی، لائک سومیہ جو ہے اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ایسے نہ کرے کہ روئے مت، ودھی شانتی سے جا پائے، تو وہ لوگ نکل بھی جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے ہماری سب لوگ ہی ان کو بائے بولنے کے لیے نیچے آتے ہیں، جو ریچا ہے وہ بھی آتی ہے، ریچا کے ساتھ جو ہماری ودھی ہے وہ تھوڑا بہت بات کرتی ہے کہ تمہارا ٹیم بھی تو وہاں پر ہے آدھی ٹیم، اور کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری چیز بول دیتا ہے، بولتے کہ ہاں اگر ضرورت پڑے تو تم کانفرنس میں چلے آنا، اور ادھر تم دھیان رکھ لینا سائٹ پہ چلے جانا کہ کیسے کام ہو رہا ہے، پر جو ہماری ریچا جی کی وہ تھی پریا جی، وہ ریچا کی طرف دیکھتی تک نہیں، وہ دیکھتی تک نہیں، بائے کیا گڈ بائی کچھ نہیں بولتی، جاتی ہے لائک نکلتی ہے گھر سے، جا کے بیٹھ جاتی ہے گاڑی پر، اور جو ودھی ہے وہ دیکھتی ہے چیزوں کو کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تو موقع ہے بات کر لیں گے اس سے، اور وہ بھی لائک کار میں بیٹھتی ہیں، اور کار جو ہے وہ چلو ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی منزل کی طرف، لائک بہت دیر تک وہ لوگ ڈرائیو کرتے 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 جب دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے وہ دونوں ہی نکلتے ہیں گاڑی سے ایک پمپ میں، اور وہاں جا کے گاڑی میں جو چیزیں ہیں وہ بھرتے ہیں لائک پیٹرول یا پھر تیل جو بھی ہے وہ لوگ لیتے ہیں کار میں، اور کچھ دور جا کے ہی وہ دونوں لائک سگریٹ کا پیکٹ لے کر جو دھڑا دھڑ کر رہے تھے کہ جو ہماری ریچا جی نے ہماری پریا جی کا لگ بھگ بہت کم کر دیا، اس کا سگریٹ پینا وہ بہت ہی کم کر دیا تھا، پر کل جو ان کی درمیان بات ہوئی اس کے بعد سے پریا نے وہ سگریٹ پینا ڈبل کر دیا، کہ ضد ہے نا کہ تو نہیں تو تیری کوئی بات بھی نہیں، یہ چیز ہو رہی تھی پریا کے ساتھ، اور اس کی سگریٹ پینا دیکھ کے ہی ہماری ودھی سمجھ گئے تھے کہ اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے،
تو وہ پوچھتی بھی ہے کہ کیا ہے تم اتنا زیادہ کیوں سگریٹ پی رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ کل سے دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت ہی من مری سی حالت پہ ہو، کچھ بات بھی نہیں کر پا رہی، کیا ہے بولو؟ تو وہ بولتے کچھ نہیں یار، تھوڑا سا ٹینشن ہے، پاپا بول رہے تھے کہ چلی جاؤ جلدی سے جلدی، وہ بھی کیا کتنے دن اکیلے بزنس سنبھالیں گے، ویسے ہی بہت دن ہو چکے ہیں۔ تو جو ہماری ودی ہے وہ بولتے کیا یار آئی ہوئی ہے تو صرف 25 دن ہی ہوئے ہیں، اتنا کیا تو سر کھا رہی ہے؟ چلے جانا اور 1-2 مہینے رہ جا، اور مجھے جہاں تک پتا ہے تو 2 مہینے کے لیے آئی تھی نا، تو یہ کیا طرح الگ ہی راگ شروع ہو گیا ہے؟ بول تو ذرا نہیں تو اب مجھ سے کھول کے بات کر، کیا ہے مجھے سب کچھ جاننا ہے تو بول اب۔ اور جو پریا جی ہے وہ اپنی منہ کھولتی ہے ودی کے سامنے اور بولتی کہ ریچا کو میرا پیار سمپتی لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی احسان کر رہی ہوں، اس کی فکر کر کے، اس سے پیار کر کے۔ اس نے مجھے بولا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں، اس سے میں دور رہوں، تو بھائی دور ہو گئی میں، اور کیا کر سکتی ہوں؟ کسی کو زور زبردستی کر کے تو اپنا نہیں بنایا جا سکتا نا۔ اور یہ بولتے ہوئے اس کی گلے میں اٹک رہی تھی باتیں، کی نکل نہیں رہا اس کی باتیں، اینڈ جو ودی ہے وہ بولتی ہے کہ تو بول دیتی نا کہ تو اسے پیار کرتی ہے، ایسا کیوں کر رہی ہے تو کہ وہ جو بول رہی ہے اس کو ہی تو مان رہی ہے، تو پیار کرتی ہے تو بول دے، تجھے نہیں پتا کیا ایک بار میں نے یہ غلطی کر چکی ہوں، تجھے بھی سیم غلطی کرنا ہے کیا؟ بول دے کہ ریچا میں تم کو پیار کرتی ہوں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم آرفن ہو کیا نہیں، میں صرف تم کو پیار کرتی ہوں، تمہاری سول سے مجھے پیار ہے، تمہاری آئیڈینٹی سے مجھے پیار نہیں ہے، تو بول دینا۔ ہاں پر بولنے سے پہلے ہی اس نے ایسا بول دیا کہ مجھ سے دور رہو۔ ہاں تو اب وہ بولے گی کہ تم دور رہو، مجھ سے بات ہی مت کرنا، تو کیا تو پیار کرنا بند کر دے گی؟ نہیں، یہ تو نہیں کر سکتی نا، پتا ہے تجھے کتنا مشکل کہ ہے اس کو نہ دیکھنا، اس کی طرف نہ اپنی نظروں کو لے کے جانا کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں دیکھا میں نے، گھر سے نکلے اور فٹاک سے آ کے کار میں بیٹھ گئی، یہاں پر مشکل والی کیا چیز تھی؟ ہاں پر کار میں بیٹھ کے تو میں نے مرر سے اس کو دیکھ ہی رہی تھی۔ ہاں وہ بھی مجھے پتا ہے کہ تو یہی کرے گی، چوٹی کہے گی۔ وہ دونوں ہی ہنسنے لگتے کہ چھوٹی، تو وہ بولتے کہ دیکھ بول دے، اگر اس کی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آیا نا، تو نے جو پلان بنایا تھا کہ اس کو کڈنیپ کر کے پھر تجھے سونپ دیا جائے گا، تو وہی کیا جائے گا، وہی اس کے ساتھ ہوگا، اس کو کڈنیپ کر لوں گی میں، تو شادی کر لینا، دین اس کو ہم بھیج دیں گے سسرال، وہاں پر سے کیا ہی کرے گی؟ تو وہ لوگ ہنستے ہیں، بولتے کہ ہاں بھائی تھوڑی دیر مجھے وقت دے، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، اور دیکھتے ہیں، ابھی تو 2-3 دن ہے ہاتھ میں، اس سے دور رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے، کیا وہ خود سے آتی ہے بات کرنے، یا پھر اگر نہیں آئی تو پھر تو کیا کرے گی؟ کیا ہی اور کروں گی، جا کے خود سے ہی پرپوز کر دوں گی کہ دیکھ بھائی میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، اب تو چل میرے ساتھ، زور بولے زبردستی بولے تو جو بھی بولے وہی صحیح۔ اور وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب چل بیٹھ کار میں، اور یہ مجنوں کی طرح اتنا سگریٹ پینا بند کر، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو تیری کان پٹی پہ رکھ کے مارے گی، پھر نہیں بولیو مجھے کہ میں نے کیوں نہیں تجھ کو روکا۔ تو بولتے ہیں ہاں یار ڈرا کے تو رکھتی ہے، پھر میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو بولوں کہ نہیں، یہی کرے گی، تیرے والی جیسے کرتی ہے نا تیرے ساتھ، کہ ڈرا کے رکھتی ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو بولتے ہیں ہاں تو پیار کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، پیار کرنے کے بعد سوچ کے کیا ہی ہوگا۔ تو وہ لوگ کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اپنی منزل کی طرف، چلے بھی جاتے ہیں، اور جا کے وہ پہلی کام یہی کرتی ہے، وہ کار کو روکی تھی اپنی جو بلڈنگ کے نیچے، اور وہاں پر جو پریا کو بولی تھی کہ تم جا کے سارا سامان لے کے اوپر اٹھو میں آ رہی ہوں، تو وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی اوپر جانے میں کیا ہے، چلی جاتی ہوں، اور جا کے دیکھتی کیا ہے، جو لفٹ ہے وہ خراب ہوئی پڑی ہے، اور اس کو
تیسری منزل تک اس کو چل کے جانا پڑے گا۔ اور وہ دیکھتی ہے کہ پیچھے جو ودی ہے وہ کار پارکنگ میں گئی ہے اور وہاں سے وہ آ ہی رہی ہے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے بھائی، میں چلتے رہتی ہوں، وہ تو آ ہی جائے گی۔ وہ چل چل کے جا رہی تھی اور جو ودی ہے وہ فون کری تھی سومیہ کو اور بات کر رہی تھی کہ ہاں میں آ گئی ہوں۔ سومیہ پوچھ رہی تھی کھانا کھایا کہ نہیں، اور جو پریا ہے وہ کیسی ہے، اس کی پتہ چلا کہ اس کی پریشانی کیا ہے۔ لائک وہ دونوں پراپر بات کر رہے تھے، لائک وہ بندی مست بات کر رہی تھی، اور یہاں پریا سامان کو ڈھوتے ڈھوتے تیسری منزل تک وہ پہنچ چکی تھی، اور وہ جا کے لائک ہانف رہی تھی کہ اس کی جان میں جان آئے، تھوڑا کوئی اس کو پانی پلا دے تاکہ اس کی جو سوکھی پڑی ہوئی ہے جان وہ اس کو تھوڑا سا گیلا کر دے کوئی۔ اور ہماری مجنو کی اولاد وہ آ رہے تھے لائک کھلکھلاتے مسکراتے، وہ آ رہی تھی بات کرتے کرتے، جو بنیا سے بھی تھوڑی بہت بات کرتی ہے پر زیادہ بات وہ سومیہ سے ہی کرتی ہے۔ تو جب آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو پریا کا حالت خراب، وہ تو لائک نیچے بیٹھ ہی جائے گی پر گندا تھا فلور، اس لیے بیٹھنی بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو وہ بولتے سومیہ فون رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر شاید بھی مجھے مار پڑنے والی ہے۔ تو سومیہ سمجھ جاتی ہے کہ اوکے یہ کس کی بات کر رہی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے، تو وہ بولتے ٹھیک ہے رکھ دو، اور مار پڑے تو مجھے مت بولنا۔ تو وہ بھی کال کٹ کر دیتی ہے، اور جو ہماری پریا ہے وہ گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اس کو کہ کیسی دوست ہے تو، مجھے یہ اتنا سارا سامان مجھے اکیلے لانا پڑا تیسری منزل تک، اور تو یہاں پر عشق لڑا رہی ہے۔ تو وہ بولتے ہیں کوئی نہیں یار کوئی نہیں، تو بھی سوچنا تیرے بھائی کا گھر سنور جائے گا تو ہی تو خوش ہوگی، تیری بھی شادی ہو جائے گی، سمجھ تب تیری شادی میں کتنا ناچوں گی۔ لائک اس کو سپنا دکھانے لگ گئی تھی کہ تو دیکھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لائک وہ جو اس کا غصے کی چیزیں تھے نا اس کو لائک کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر دینا چاہ رہی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہوتی ہے بھائی، کامیاب بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بھول چکی تھی کہ اس کو ڈانٹنا ہے مجھے۔ وہ تو اپنی شادی کے خیالوں میں کھو چکی تھی کہ ریچا سے شادی کروں گی میں، اور ادھر وہ گھر کی دروازہ تو کھول کے جو سامان وغیرہ ہے وہ اندر لیتی ہے، اس کو بھی اندر لیتی ہے، اور دیکھتی ہے کہ جو ہماری ارچنا جی تھی اس کی گھر کی میڈ، انہوں نے بہت ہی اچھے سے صاف صفائی رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ 2-3 دن بعد آ کے گھر کو لائک صاف کر کے وہ جاتی تھی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی کام تھا نہیں پر وہ ان کو پتا تھا کہ دیدی کو صاف صفائی کتنی پسند ہے، تو وہ کر کے جاتی تھی، اور کبھی کبھی اس کو فون کر کے بول بھی دیتی تھی کہ میم میں نے کر دیا، لائک سومیہ یا پھر دیدی کو فون کر کے بول دیتی تھی کہ دیدی میں نے کام کر دیا ہے۔ تو وہ بھی دیکھتے کہ سب کچھ تو آرگنائز ہوئے میں ہے، وہ جاتی ہے اپنی گھر کی مندر کی طرف کیونکہ وہاں پر لائک اس کی گوپال جی تھے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی 1 مہینے ہونے کو ہے یہاں پر پوجا بھی نہیں ہو رہا، پر تبھی جو پریا ہے وہ بولتے بھائی تیرے گھر تو بہت ہی سندر ہے، لائک اتنی سندر طریقے سے تو نے بنائے رکھی ہے اس فلیٹ کو بھی، میں تو دیکھ کے حیران ہوں کہ تو کر کیسے لیتی ہے یہ سب۔ تو وہ یہ لائک گھوم گھوم کے دیکھ رہی تھی اس کے گھر کو، اور تبھی جاتی ہے لائک جو مندر کی طرف وہاں پر، اور مندر کا انٹیریئر تو میں نے بولا ہی تھا کہ کتنا سندر تھا۔ اس کی مندر کی پیچھے لائک پیچھے کی دیوار میں جہاں پر اس کا سنگھاسن تھا اس کے پیچھے لائک شری ینتر بنا ہوا تھا، دین سائڈ میں جو گاؤں ماتا کی پورٹرے بنائی ہوئی تھی، ایک سائڈ میں ایک گاؤں ماتا تھی، اور وہاں پر لائک کیلے کے جو پیڑ ہے وہ تھے، لائک بہت ہی سندر تھی اس کی چیزیں۔ اور وہ بولتی کہ یہ مجھے پکا ہے یہ سارا ڈیزائن تیری ہے نا؟ تو بولتے ہاں بھائی میرے گھر کی مندر ہے تو میری ہی ڈیزائن ہوگی۔ تو وہ بولتے نہیں یہ سوچ تو تیری ہی ہے، یہ بنایا بھی تو نے ہی ہے، بول میں سچ بول رہی ہوں نا؟ تو بولتے ہاں یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے کیونکہ سومیہ کو ایسا چاہیے تھا۔ بولتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے میں بولنے ہی والی تھی پر تو نے بول دیا۔ بولتے ہاں یار بہت ہی اچھے سے گھر کو یا پھر بول سکتے کہ مندر کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو نے۔ بولتے ہاں بھائی کیا ہی کرے اب، ہے تو ہے۔ لائک تھوڑا سا وہ بلش کر رہی تھی کیونکہ اس نے تعریف کر دیا تھا سومیہ کا۔ تو وہ بولتے اب چل تو فریش ہو جا، اور ابھی کیا کھائے گی کچھ؟ وہ بولتے ہاں کھاؤں گی تو
ہاں سارا راستہ تو ہم نے سگریٹ ہی پھونکا ہے اور تو کچھ کھایا بھی نہیں. اور تو نے پتا ہے مجھے تو سومناہ کو بول کے آئی ہے کہ تو نے کھایا ہے کچھ یہ وہ. پر پلیز بھائی سمجھنے کی کوشش کر, مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے, سگریٹ پھونک کر کتنا ہی وہاں جا سکتا ہے. وہ بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اتنا نوٹنکی مت کر, کرتی ہوں آڈر. اور لائک وہ بھی فریش ہونے چلی جاتی ہے اس کی روم میں, لائک ودھی اپنی روم میں چلی گئی تھی, اور جو ہماری پریا جی ہے وہ چلی گئی تھی للی اور میشا کی روم پہ, کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں تھے اب. تو وہ فریش ہوتے ہوتے جو کھانا وہ بھی آ جاتے کیونکہ وہ لوگ نہائے تھے, اور کھانا کھانے لگتے ہیں وہ دونوں. اور آج کی یہ پارٹ یہیں تک رکھتے ہیں, آگے جانیں گے کیا ہوتا ہے. اور ہاں اسٹوری کو تھوڑا سا فاسٹ کریں گے ابھی, کہ بہت ہی دھیمی چل رہی ہے. تو تب تک کے لیے تم لوگ خوش رہو اور کامنٹ کرو اسٹوری کو, اور اگر میں پسند آ رہی ہوں تو سبسکرائب مائی چینل. اوکے, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے, رادھے رادھے.